आर्टिकल 17(2) में ये बैन नहीं कर सकते, हुकूमत के अख्तियार में ही नहीं है सिरे से। 17(2) में ये सिर्फ रेफरेंस भेज सकते हैं, और रेफरेंस भी दो नुकात पर भेज सकते हैं। एक ये कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की वहदानियत, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के खिलाफ ये पार्टी काम कर रही है। ओ भाई, मैं भी मैंने हूँ, मुझे भी गद्दार बना रहे हो। 126 3 करोड़ अवाम को जिन्होंने वोट दिया है वो भी गद्दार हैं सारे, और हम सारे गद्दार हैं। एक तुम सच्चे हो जिन्होंने फॉर्म 47 से अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर तुम गासिब होकर ओहदे संभाल के हुकूमती बैठे हुए हो, तुम वफादार हो। तुम हमें गद्दारी का फतवा दोगे तो ये देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें तमाचा भी साथ पड़ेगा। अभी तो इस मर्तबा तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट बरसी है ना, अगरचे इनके जो केयर टेकर वजीर आजम थे काकड़ साहब, उन्होंने तो हनीफ अब्बासी को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने अगर तुम्हारी फॉर्म 47 की दास्तान खोल दी तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो वो तो नजर आ रहा है। देखें, आर्टिकल 6 का जहां तक ताल्लुक है इतलाक, आर्टिकल 6 या इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए या इन लोगों ने जिन्होंने मफाद उठा के ओहदों पर बैठे हुए हैं, रियासती गासिब हैं जो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आज देखा आपने, अता ताड़र साहब इंतहाई गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर गद्दारी का पर्चा भी होगा, तहरीक इंसाफ बैन भी होगी, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वो तो अपना 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी इस पर भी बहुत बरसे थे। उन्होंने कहा कि जो बोलेगा उसका भी पासपोर्ट मनसूख कर देंगे और मुकदमे उनको इबरतनाक जो है यार, जब कोई गीदड़ की मौत आती है ना तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है। देखें, एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है पहले पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, आज क्यों मनसूख कर दी उन्होंने, और सिर्फ अपनी दुख्तर नेक अख्तर जो उनकी वो नशीन है बाकायदा, और या उनका जो है भाई साहब को, शहबाज शरीफ को सिर्फ बुलाया और उनसे मशावरत की। तो दरअसल मैं समझता हूँ कि ये भागने की इनकी जो है ना ये साजिश थी, क्योंकि उसमें जाहिर है पार्टी सारी को नहीं बिठा सकते थे। अब ये चाहते हैं कि धरती माँ को जितना लूटना था लूट लिया है, अब हमारा जो है ना वो फ्रॉड नहीं चलेगा। 8 फरवरी का इन्होंने इलेक्शन देख लिया, उसके बाद तसलसल से इन्होंने जो जबर तशद्दुद कर सकते थे इन्होंने किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 11 रुकनी दे दिया और इनकी मखसूस नशिस्तें छीन ली, हमारी जो इनको दी थी वो वापस की, तो इनको नजर आ गया कि अब तो फॉर्म 47 से हम भी गए, तो अब ये भागेंगे। और भागने के लिए ये आखिरी इनका हरबा यही है कि हम ऐसे इश्तिहाल में और इंतशार में डालकर इस मुल्क को जाएं कि ये इसी में उलझे रहें, ताकि हम अपना बाकी भी जो बचा है पाकिस्तान का वो भी लेके भाग जाएं। तो ये अनकरीब आपको भागते हुए नजर लेकिन इंसाफ पर पाबंदी भी वो उन्होंने कहा जी हम लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस भेजेंगे। उनको भी पता है कि जो इन्होंने इस मखसूस नशिस्तों पर जितना जोर लगाया था उसका जोर सिर्फ उन्होंने उनको लाने वालों ने भी पूरा जोर लगाया, माफ कीजिएगा। सो इसलिए उनके जोर के बावजूद 13 में से 11 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया, और ऐसा बांगे दोहल दिया कि 8 जज साहबान ने, जो कि अगला चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल है, उसने तो जो है कुछ छोड़ा ही नहीं इनका जो है। और मैं समझता हूँ, मैंने तो समझा था कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये आर्टिकल 6 का जो है मुकदमा कायम करके इन सारों को अंदर कर देगा, मेंबर को और बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिसके फसाद सारा आज हम शाखसाना भुगत रही है, सारी कौम और सारा मुल्क भुगत रहा है। सही है। तो सर, मैं एक और भी बात जानना चाह रहा हूँ, अगर ये लेट्स सपोज गद्दारी का मुकदमा इन्होंने कहा 3 बंदों के हम चलाएंगे, तो उसका क्या प्रोसेस क्या होगा? देखिए, पहली उसकी मैं जवाब दूं कि आर्टिकल 17(2) में ये बैन नहीं कर सकते, हुकूमत के अख्तियार में ही नहीं है सिरे से। 17(2) में ये सिर्फ रेफरेंस भेज सकते हैं, और रेफरेंस भी दो नुकात पर भेज सकते हैं। एक ये कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की वहदानियत, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के खिलाफ ये पार्टी काम कर रही है। ओ भाई,
اس میں بھی احمد نہیں ہوں، مجھے بھی غدار بنا رہے ہو. 126 3 کروڑ عوام کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی غدار ہیں سارے، اور ہم سارے غدار ہیں. ایک تم سچے ہو جنہوں نے فارم 47 سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر تم غاصب ہو کر عہدے سنبھال کے حکومتی بیٹھے ہوئے ہو. تم وفادار ہو، تم ہمیں غداری کا فتویٰ دو گے. تو یہ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ سے انہیں تماچا بھی ساتھ پڑے گا. ابھی تو اس مرتبہ تو صرف الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ برسی ہے نا، اگرچہ ان کے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے کاکڑ صاحب، انہوں نے تو حنیف عباسی کو منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے کہا تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے اگر تمہاری فارم 47 کی داستان کھول دی تو تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. تو وہ تو نظر آ رہا ہے. دیکھیں آرٹیکل 6 کا جہاں تک تعلق ہے اطلاق، آرٹیکل 6 یا الیکشن کمیشن پر لگنا چاہیے یا ان لوگوں نے جنہوں نے مفاد اٹھا کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ریاستی غاصب ہیں جو، اصل میں ان پہ لگنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے سوری صاحب کا، وہ تو سچا ثابت ہو گیا. جب سائفر کیس سے بری کر دیا گیا تو وہ تو سچا ہو گیا. پہلے اس کو تو سیٹیسائڈ کروا لیں بھائی. اور جہاں تک عمران خان کا ہے، وہ سائفر والا تھا، سائفر میں سے بھی بری ہو گیا. الوی تو صدر ہے، صدر کا تو اختیار ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسمبلیاں کیوں توڑی. اسمبلیاں توڑنا وہ آئینی اس کا اختیار تھا اس وقت. اور یہ انہوں نے جو اس کی سپریم کورٹ کے 14 مئی والا الیکشن انعقاد کے فیصلے کو انہوں نے دھتکارا اور اس کو کمپلائنس نہیں کیا، ان کے خلاف بنتا ہے. آرٹیکل 6 کے بھی بنتا ہے، توہین عدالت بھی بنتی ہے. یہ شوق بھی پورا کر لیں اگر وہ سمجھتے ہیں آرٹیکل 6 کے. ابھی میں نے آپ کو جواب دے دیا آرٹیکل 6 میں. الوی کا اس لیے نہیں بنتا کہ الوی کی سمری گئی ہے، اس نے ڈیزالو کرنا تھا اور وہ آئین میں اس کی گنجائش ہے. اور جہاں تک سائفر ہے، وہ سائفر آپ نے دیکھ لیا بری ہوا ہے، عمران خان کے خلاف نہیں ہو سکتا. سوری نے وہ جو ہے قرارداد مسترد کی تھی، وہ جب بری ہو گئے اس کیس میں سے تو سائفر کے وہ بھی نہیں بنتا ہے. تو یہ کس زوم میں سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کر لیں گے؟ آپ اس کا مطلب ہے ایک دم سے یہ سارا کچھ ہوا. آپ دیکھیں نا، اصل میں عوام کا غم و غصہ بہت زیادہ امڑ کے آیا ہے. اب یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خلاف سے جو مہنگائی کا سونامی ہے، جو بجلی کے بل بڑھے ہیں، تیل گیس جو بھی چیز آسمان پہ سکائی راکٹنگ ہے. آپ کے میں چینلز دیکھ رہا تھا جب لوگوں کا انٹرویوز کر رہے تھے تو وہ داستانیں، کسی نے کہا میں نے زیور بیچ کے، کسی نے کہا میں نے ادھار لے کے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے، کسی نے کہا خدا کا خوف کرو، جینے کا حق دو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو غم و غصہ غیظ و غضب ہے نا، وہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے شاید یہ کیا ہو. مگر اس سے ان کو پھر میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر اتنی زوردار کلہاڑی ماری ہے کہ اب لنگڑا کے بھی یہ ملک نہیں چھوڑ پائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اتحادی ہیں، یہ جو آج انہوں نے فیصلے سنائے ہیں حکومت کی اس پر، تو کیا یہ اتحادی ساتھ دیں گے تمام فیصلوں میں؟ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ان کا ساتھ دے گی. اگر تو اس نے جو ہے سیاست میں رہنا ہے، عوامی سیاست میں رہنا ہے، تو پھر تو ان کو بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، ہونا پڑے گا ان کو. بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے بھی جماعت پر پابندی لگائی تھی، تو وہ بھی صحیح نہیں کیا تھا. یہ دیکھیں یہ تو خودکشی ہوگی. اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی تو پیپلز پارٹی بھی اپنا خودکشی کرے گی. اور بھٹو صاحب نے جو اے این پی پر لگایا تھا، اے این پی کیا، وہ نیپ این اے پی پر، تو این اے پی کیا بین ہو گئی تھی. وہ لفظ انہوں نے بدل کے اے این پی کر کے آج پیپلز پارٹی انہی کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے موجودہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے یہ پابندی والا تو کام ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی سپریم کورٹ ہو، میں موجودہ نہیں، کوئی بھی عدلیہ ہو. یہ تو خیر آپ نے، انہوں نے تو فیصلہ ایک دے دیا نا، ان کا تو ذہنی آپ کو رجحان بھی پتہ چل گیا. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین لگائے یا سپریم کورٹ اس ریفرنس کو منظور کرے. یہ مسترد بھی ہوگی ریفرنس، اور ان کو منہ کی کھانا پڑے گی. کیا ملک میں ایمرجنسی کے خطرات ہیں اس وقت؟ ایمرجنسی کا دیکھیں، اگر شوق پورا کرنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ایمرجنسی میں بھی وہ جو ہے آرٹیکل 4 تو کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہو سکتا ہے. بنیادی حقوق کو اگر یہ معطل کریں گے، اب کون سے بنیادی حقوق ہیں؟ اب کون سے بنیادی حقوق لوگوں کو میسر ہیں؟ اب بھی دیکھیں ایک عدالتیں چھوڑتی ہیں، 1.25 سال کے بعد 9 مئی کے کیسز نئے درج ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے
سنم جاوید کو دیکھیں، وہ ریلیز کرتے ہیں، وہ بلوچستان کا ایک نیا کیس لے کے آ جاتے ہیں. تو اب کون سے بنیادی حقوق ہیں؟ بشرا بی بی کو وہ بری کرتے ہیں تو ایک توشے خانے کا پھر اور کیس، تیسرا توشے خانے کا کیس. یعنی یہ ہے کہ قلم کی علیحدہ ہوگا، قلم دان کا علیحدہ ریفرنس ہوگا، پینسل کا علیحدہ ہوگا، انگوٹھی کا علیحدہ. یار یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ ایک سوال ان ساری چیزوں سے الگ، یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب آپ پر بہت برس رہے ہیں. نہیں، فواد چودھری صاحب، یا یہ خان نے کہا ہے کہ 1 مہینے سے فواد چودھری اور کچھ اور دوست اسماعیل وغیرہ. بہت ایک عجیب سی بات کی تھی، میں نے کہتے ہیں تو شیئر کر دیتا ہوں. نہیں، وہ میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اگر وہ اس طرح کی گر سکتے ہیں تو میں کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں، میں نے ہر ایک کی ہمیشہ عزت کی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کا. خان نے کہا، عمران خان نے، کہ ان میں سے یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا جواب مت دیں. اچھا، یہ فواد چودھری اور دوسرے جو بندے ہیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا جواب مت دیں. یہ خان کی ہدایات خصوصاً یہ کی گئی ہیں کہ یہ 1 مہینے کے اندر 4-5 لوگ ٹی وی پر چھائے ہوئے ہیں. یہ ٹی وی کیا اتنا ہی سستا ہے کہ اجازت دیں؟ یہ جن کی ماشاءاللہ سازش ہے نا، یہ انہوں نے یہ ڈسٹریکشن کے لیے کیا ہے. ان کا راستے جواب بند ہیں ان کے واپسی کے آپ کے مطابق خان صاحب کا؟ میں کچھ نہیں کہتا یار. ان لوگوں نے بھی بہت سفر کیا ہے، ان پر بھی بہت جبر ہوا ہے، بہت تشدد ہوا ہے، ان کو بلیک میل کیا گیا ہے، ان پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ صعوبتیں انہوں نے جھیلی ہیں. میں اس میں بالکل نہیں کہوں گا. لیکن جن لوگوں نے جو ہے پارٹی چھوڑی ہے اور جو دوسری طرف چلے گئے ہیں، اور جنہوں نے خان کو گالیاں دی ہیں اور بلے بلے کہا ہے، اور 9 مئی کو پتہ نہیں کیا آسمان پر کوئی صحیفہ آسمانی بنا دیے، ان کے راستے البتہ بند ہیں. جو آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، ادھر چلے گئے ہیں. جو لوگ خاموش ہو کے چلے گئے ہیں، وہ جنہوں نے سفر کیا ہے، ان کے لیے اس لیے تھوڑا گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی نا، اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا. تو ہم نے مؤخر کیا تھا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ خود ہی فیصلہ کریں. آخری بات سر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں آج نواز شریف صاحب نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریلیف مانگا ہے کہ فل کورٹ فوری اپنا فیصلہ سسپینڈ کرے. چلے ماشاء اللہ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ان کی باندھی اور لونڈی اور غلام ہیں، جس طرح یہ ماشاء اللہ تاج پوشی کے لیے سزا یافتہ وزیر اعظم، جن کو فرض تھا امبیسڈر کا کہ وہ ان کو ہتھکڑی اریسٹ کر کے ڈپورٹ کر کے جیل بھیجتا، اور جن کے لیے ماشاء اللہ مشین جو ہے بایو میٹرک مشین ایئرپورٹ اسلام آباد چل کے جاتی تھی، اور جن کو اس طرح سے بری کر دیا گیا قانون بدل کے. تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری ہوگی. نظر ثانی کی یہی جج صاحبان سنیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت تجربہ کار، اسکوپ ہے ہی نہیں اس میں. تو چلیں وہ شوق بھی پورا کر لیں. یہ تو شوقیہ فنکاری کی پٹیشن ہے، مگر یہ بھاگنے کا راہ فرار ہے. یہ بنیادی طور پر عوام سے اتنی دوری انہوں نے کر لی ہے، اتنی دوری کر لی ہے کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. یہ عنقریب آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر عدالتیں کہیں گے بتائیں یہ کس راستے سے گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، تھینک یو.